انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں اس مرکز کا مقصد تخلیق، اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ،
यहाँ की रोज़ शब के मामलात ही इस बात के मुतकाज़ी हैं कि यहाँ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ से इस्तिफ़ादे के लिए हम और आप इस अंदाज में हर शबे जुमा को मौजूद रहते हैं। ये बार बार ये जुमला इसलिए दोहराया जाता है कि ये अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है, बिदूने तौफीक़े रब्बे क़दीर इसका इनेक़ाद इस अंदाज में मुमकिन ही नहीं है। अगर कहें कि ये अल्लाह का ख़ास इनाम व इकराम है, ये हम शायद हमें हमारे मादी, हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, उनका जेनेटिक कोड इस अंदाज में हमारे सामने ना हो, मगर ये नवाजिश बहरहाल हमारे सामने है कि हम मुख्तलिफ ख़ानदानों से हैं और मुख्तलिफ माशरे के मुख्तलिफ अक़दार से हैं, मगर इस जगह हम मुश्तरक हैं कि हम महरूम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत, आपकी खानक़ाह से मोहब्बत और शब जुमा के सारे मशागिल छोड़कर हम यहाँ जमा होते हैं। आज दिल चाह रहा था कि बार बार तवज्जो दिलाई जाए कि जो ज़िक्र ख्वाजगाने नक्शबंदिया का एहतमाम हो रहा है और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात होती है, जैसे अल्लाह के उन नामों से पुकारा जाता है कि या मुजीबत दावात, या हल्लल मुश्किलात, या शाफियल अमराज। एक दौर हो गया, काफ़ी अरसे से हम पढ़ रहे हैं, तो होना भी ये चाहिए कि जो हमारा तकाजा है उसके मुताबिक उस दिन हम अल्लाह को उस नाम से पुकारें। सिस्टम डेवलप हो चुका है, चीज़ें बन चुकी हैं, उसके औराद वज़ाइफ ज़िक्र का सिलसिला यहाँ है। तो अब वक्त का तकाजा ये है कि बात को उजागर किया जाए कि जो भी हमारी मुश्किल है, जो भी हमारी परेशानी है, कहीं हमें किसी मुहिम पे जाना है, कहीं किसी इंटरव्यू में हमने जाके शरीक होना है, उसके लिए एतमाद की कमी का शिकार हो रहे हैं, तो हम किसी से कोई मीटिंग है, तो हम इस बात को ध्यान में रखें। मुझे बहुत खुशी हुई और कहते भी अच्छा लग रहा है कि शब जुमा में जो हम क़याम पर होता है हमारे बच्चे हमारे साथ शामिल होते हैं। तो अभी हाल ही में मैं नाम भी लूँगा ताकि दूसरों को हौसला होगा। ज़ीशान साहब, वसीम साहब एक मामले में उलझ गए, ठीक है, उलझ गए। वो रात को जो हम विर्द करते हैं इससे अलग है वो सिलसिला। उसमें एक विर्द मैं करवाता हूँ, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये हमारे रात के मामलात हैं जो अलग औराद वज़ाइफ हैं। उसमें कुछ लोग अभी शामिल हैं, मुस्तक़बिल में मज़ीद लोग उसमें शामिल होंगे। तो उस बच्चे ने, हमारे ज़ीशान ने जिस मुश्किल पेश आई तो उसने ये विर्द शुरू कर दिया, रब्बी अन्नी, अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ, मैं आजिज हो गया हूँ, मैं उलझ गया हूँ, रास्ते बंद हो गए हैं। तो उसने जब दोहराना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में मंजरनामा सारा बदल गया। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ, मुझे नुसरत अता फरमा। तो यहाँ आना, यहाँ बैठना, यहाँ का लंगर छकना, यहाँ के मामला, यहाँ का पानी पीना इस बात का तकाजा कर रहा है अब हमसे और आपसे, क्योंकि 772वां और शरीफ आने वाला। मैं चाहूंगा कि 772 के बाद 773 की जो तैयारी हम करेंगे वो डिफरेंट एंगल से होगी, अलग जाविये से होगी, मजबूती से होगी, कमाल के साथ होगी, इसमें कोई कमी नहीं है। आखिर हम यहाँ बैठ कर जिक्र कर रहे हैं, इस जगह को हमने जिक्र के लिए मख्तस कर दिया है और हम घरों से निकल के यहाँ तक आते हैं, तो वो जो औराद और वज़ाइफ हम यहाँ पढ़ते हैं तो हम पढ़ के क्या भूल जाते हैं? होना तो ये चाहिए कि हमें हर लम्हे याद, जो मसला आए उस मसले का हल, जो मसला आए उस मसले का हल, तो दिलों में इत्मीनान पैदा होगा। जब कामयाबी हिस्से में आएगी तो दिल कितना चौड़ा होगा ना, खुद ब खुद हो जाएगा कि जिस मसले में हमने अल्लाह से मदद तलब की और अल्लाह ने सुनवाई की, हमारी सुन ली और मसला हल हो गया। तो अब वक्त आ गया है प्रैक्टिकलिज्म का, वक्त आ गया है अमलियत पसंदी का, ताकि इस 772वें उर्स शरीफ को मनाने के बाद इस फकीर को पूरा यकीन है कि मंजरनामा बदल जाएगा, इंशाअल्लाह बदल जाएगा। और हम सब पर इंशाअल्लाह, मैं घरों से निकाल के आप लोगों को यहाँ ले आके बिठा लेता हूँ, तो मैं भी दुआ भी करता हूँ, या अल्लाह इनके बिस्तरों से, इनके घर वालों से, इनकी बीवियों से, इनके बच्चों से मैं इनको खींच के यहाँ ले आता हूँ, ये यहाँ तक आ जाते हैं तो इतना ही काफी है, तूने कबूल कर ले। ये मेरी दुआ करने का जवाब बन जाता है कि मैं इस अंदाज में अपने रब की बारगाह में दुआ, शब जुमा की इस रातों में जो लेट आवर में तहज्जुद के वक्त हमारे मामलात हैं, उसमें ज़ीशान साहब ने उस नुस्खे को जब आजमाया
تو وہ نسخہ کامیاب ثابت ہوا۔ تو دوسروں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو یہاں محنت کی جا رہی ہے وہ صرف شب جمعہ تک نہ رہے، میں چاہتا ہوں وہ پورے ہفتے ہونا تو چاہیے دوستوں کہ ہر پورے روزانہ ہم یہاں بیٹھیں، مگر ایسا ممکن تو نہیں ہے، سب حالات ہیں، نوکریوں کی ذمہ داری ہے، ملازمتیں ہیں، غیر ذمہ داریاں ہیں، سبھی ہیں، مگر کم سے کم شروعات تو ہوئی۔ جو شروعات ہوئی، خدا اس میں میں دعا جو کرتا ہوں کہ اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ تو توفیقات میں اضافہ کیسے ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے تعلق میں آ جائیں گے، اور جیسے ہم رب سے تعلق میں آئیں گے تو ہماری وہ جو رکاوٹیں ہیں خود بخود ہٹ جائیں گی۔ تو اس طرح رسید تک بات ہوئی تھی، ابھی آصف کامران چلوی صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ خرگوش جو کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس نے شیر جیسے بڑے جانور کو ہلاکت سے دوچار کر دیا، ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ شیر طاقت میں کتنا زیادہ ہے، کتنا بڑا ہے، اور خرگوش کتنا چھوٹا ہے، اس نے اپنے تدبر اور چالاکی سے شیر جیسی عظیم طاقت کو ایک کنویں میں گرا دیا۔ مولانا پھر ایک بہت نیا زاویہ دکھاتے ہیں، دیکھیے اب بات سے بات نکلتی ہے، جو اس تربیت میں ہے وہ بڑی آسانی سے کچھ عرصے میں سمجھ جائیں گے کہ مولانا بات کو نیا زاویہ دیتے کیسے ہیں۔ یہ مولانا کیا خصوصیت ہے، یہ اسلوب قرآن کا اسلوب ہے، یہ اسلوب اہل اللہ کا اسلوب ہے، یہ طریقہ اہل اللہ نے ایک بالکل الگ زاویہ نگاہ، اس میں مکسنگ نہیں ہے کہیں۔ ایک دفعہ ہم اس سے جڑ گئے، اس کے ساتھ مضبوطی سے ہم اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، تو پھر ایک نئی چیز ڈیولپ ہوگی، جو نیا زاویہ نگاہ ڈیولپ ہوگا، اس میں پھر حیران کن چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ خرگوش نے شیر جیسی بڑی طاقت کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ وہاں تک تو بات ہم نے سن لی۔ اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ وہاں تک تو بات ہو گئی، کافی حد تک مکمل بھی ہو گئی۔ اب آئیے نیا زاویہ دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے، جنگ سے واپسی کے موقع پر جب مدینہ منورہ کے باغات، کھجور کے باغات نظر آنے شروع ہوئے، اور مدینہ منورہ سے پورا لشکر اصحاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب پہنچے، سامنے مدینے کی آبادی نظر آ رہی ہے، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ بالکل یہ چھوٹا ڈیفرنٹ موضوع ہو گیا یار۔ یہ جو جنگ، وہ جنگ جس میں فیصلے بڑی جلدی ہوتے ہیں، تلوار کا زخم لگا فیصلہ ہو گیا، نیزے کا زخم لگا فیصلہ ہو گیا، تیر کا زخم لگا فیصلہ ہو گیا، اسی وقت فیصلہ ہو گیا، شہادت کی منزل پر سرفراز ہو گئے۔ وہ جہاد چھوٹا جہاد کہلایا جا رہا ہے، وہ جہاد چھوٹا جہاد ہے جس میں فیصلے فوراً ہوتے ہیں۔ رجعنا من الجہاد الاصغر، چھوٹے، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو فارس عربی زبان میں۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاں ابھی فیصلہ ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ، وہ چھوٹا جہاد ہے، اور مدینے میں آ کر معاملات چلانا بڑا جہاد ہے۔ اس جہاد میں آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی طاقت سب آپ کے کام آتی ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ چھوٹا ہے۔ جہاں آپ کے تمام اعضاء آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جنگ چھوٹی جنگ کہلا رہی ہے۔ اور دوسری جنگ کون سی ہے؟ جہاں تمام اعضاء آپ کے خلاف ہوتے ہیں، تمام چیزیں وہ جو پہلے اس جنگ میں آپ کی سپورٹ کر رہی تھی، اس جنگ میں آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ گفتگو، لین دین، معاملات کرنا، اس معاملے میں کوئی آپ کی کوئی وجود کا کوئی حصہ آپ کا ساتھ اگر مخالف ہو جائے تو ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اور اس جنگ میں نفس کیا کرتا ہے، بات پھر آج کی نشست مکمل نفس کے حوالے سے، اس معاملے میں اس جہاد اکبر کے معاملے میں نفس ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اور ہمارے اعضاء بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ مثلا اگر برائی کرنے کا خیال کر رہے ہیں اور نفس کا غلبہ ہے، تو برائی انہی ہاتھوں اور پیروں، آنکھوں اور دہانے سے ہو رہی ہے،
کسی یہ بات نہیں ہے کہ اس جنگ میں تمام آپ کے سپورٹر ہیں، مگر جب دنیا داری کے معاملات میں آپ بہت لمبی سیریز، کم تولنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نقصان پہنچانا، حد سے تجاوز کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یتیموں کا خیال نہ رکھنا، یہ سارے معاملات میں تمام یہ جو اعضاء ہمارے وجود کے ہیں وہ نفس کے تابع ہو گئے اور وہ نفس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر تربیت ہے تو بچت ہے، اور تربیت نہیں ہے تو سارا ہمارا وجود کس کے تابع ہے؟ کس کے تابع ہے؟ نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اور نفس ان کو اپنے معاملات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وابستگان سلاسل خوش نصیب ہیں کہ مشائخ کے بار ان کو اس راستے کی تنگی کی نہ صرف اشارے دیتے ہیں بلکہ بچاتے بھی ہیں، کیونکہ وہ نسبت میں ہوتے ہیں۔ جو نسبت میں ہوتے ہیں وہ نفس کی چالوں کو سمجھتے ہیں، اور جس نسبت میں نہیں ہوتے ان کا پورا وجود نفس کے تابع ہو کر، ساتان مبارکہ کا مفہوم غالباً پچھلے دنوں بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو دو جبڑوں اور دو رانوں کے درمیان کی بات اگر تم ضمانت مجھے دو گے ان کو پازیٹیو یوز کرنے کی، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے بیچ میں کیا ہے؟ زبان ہے، اور دو رانوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ہماری شرمگاہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے ان کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ اب زبان کیا کرتی ہے؟ زبان چلو بہت باندھ کے چل رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، بہتان ترازی نہیں کر رہے، کسی کا دل نہیں دکھا، جو زبان سے ہوتا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہے نا، زبان میں تو گوشت ہی گوشت ہے۔ وہ گوشت کتنے دلوں کو چھلنی کرتا ہے اور کیسے کیسے معاملات کرتا ہے، اس کو سنبھال کے چلیں۔ سنبھال کے چل رہے ہیں، بہت سے ہیں جو زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ کھانے پینے کی شوقین ہو جاتے ہیں۔ زبان نفس کہیں نہ کہیں پھنساتا ہے، یا تو لوگوں کی برائیوں میں پھنساتا ہے، غیبت میں پھنساتا ہے، دل آزاری کرنے میں پھنساتا ہے۔ کسی نے باندھ کے کیا تو پھر وہی زبان دوبارہ نفس استعمال کر لیتا ہے کہ کھانے پینے کا شوقین ہو جاتا ہے بندہ۔ اس کا کام سے زندگی جو ہے وہ ایسے تو زندگی آئی ہے بندگی کے لیے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی آئی ہے کھانے پینے کے لیے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، بابر کہتا ہے، مغلوں کا جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے کہ جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، دنیا دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک زاویہ نگاہ، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، کہ عالم دوبارہ نہیں ملے گا، جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ یہاں معلوم آدھی کا چھوٹا موضوع دیتے ہیں کہ ویسے نفس، خرگوش جیسا چھوٹا جانور جس کی تمثیل اب نفس پر آ گئی، جو بڑے وجود کو بھی کنویں میں گرا دیتا ہے، تو عام جنگ میں جو ہمارے سارے اعضاء ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، نفس کی اگر وہ تابع ہو جائیں تو بدترین مخالف ہو جاتے ہیں۔ قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر جو ہے وہ احتیاط ہے۔ فرماتے اے شہا کشتیم ما قسم برو، اے بادشاہ باہر کے دشمن کو تو تم نے ہلاک کر دیا۔ مون خسم زو تبردر اندروں، کہ اب اندر والے دشمن کی پہچان کرو۔ باہر کے دشمن کی پہچان پوری ہے۔ اب تمہارے ابھی جو بچے رقص کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں پہ ایک بلیک پٹی تھی، کالی پٹی تھی۔ تربیت کے بعد سلسلہ مولویہ کے اندر 1001 دن کی تربیت کے بعد نفس کو ایسے لا کے ناف کے پاس باندھ دیا جاتا ہے، وہ وہیں تک محدود رہتا ہے، پھر آگے نہیں بڑھتا۔ مگر 1001 دن 3 سال کی محنت کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے سلسلہ مولویہ کے اندر کہ انسان کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے دوستوں، اس کے ساتھ اس کا ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ ہر وجود میں، ہر وجود جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک روح ہے جس سے ہم حرکتیں کرتے ہیں، ایک نفس ہے جس سے ہم خواہشات کے تابع ہو، تو وہ اس وجود میں شامل ہے۔ جو نفس کی پہچان رکھتے ہیں وہ نفس کشی اسلام میں نہیں ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو تربیت دینی ہے، نفس کو تربیت
دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ بھی ذکر ہو رہا تھا کہ دو پسلیوں کے تمہارے دو پسلیوں کے درمیان تمہارا نفس سب سے بڑا دشمن موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں اے شاہ کشتے ماں خصم برو مان خصم ذات بردر اندرو، کہ جب وہ جنگ تو تم جیت کے آ گئے ہتھیار والی، اب تم شہر میں جب پہنچے تو یہ دوسری جنگ ہے جس میں تمہیں لڑنا ہے، اور یہ دشمن اندر ہے، وہ دشمن باہر تھا، سرحدوں پر تھا، گئے نبی کے ساتھ اصحاب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس جنگ میں کامیاب ہو کے واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرما دی کہ جب پلٹ کر آئے اب دوسری جنگ کے لیے ذہن بنا لو، اس سے بڑی جنگ یہ جنگ ہے۔ فرماتے ہیں کشتن ایکار عقل و ہوش نیست، شیر باطن سخت رہے خرگوش نیز، کہ باطن کا جو دشمن ہے جو تمہارے وجود میں ہے، نفس اور روح اندر ہے، روح کا رجحان پازیٹیوٹی کی طرف ہے اور نفس کا رجحان نیگیٹیوٹی کی طرف ہے۔ نیگیٹیوٹی سے مراد میری کہ ہر وہ نیگیٹو بات، حرام کھانے سے لے کر بسیار خوری سے لے کر تمام وہ باتیں جو نفس کی خواہش ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے، جن کی تربیت ہے، جو ضابطۂ حیات کو متعین کر کے چل رہے ہیں، تو ان کے ہاں روح جو ہے بھاری ہے، اور جو روح کی بات نہیں مان رہے، نفس کی بات مان رہے، وہاں نفس بھاری ہے۔ ہر وجود میں یہ چیزیں بدن کے اندر، جسم کے اندر چیزیں ہیں اور ہیں، جب ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہر ذی روح میں نفس، انسان میں نفس بھی ہے تو آپ کا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی ہاں میرا بھی نفس ہے، کیونکہ بشریت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ایسا کمبینیشن بنایا ہے کہ اس وجود میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اب جو اس کو پہچان کر زندگی گزارتے ہیں، روح کو مضبوط کرتے ہیں ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے، اچھے کاموں سے، انبیاء کی صحبت، انبیاء اور اہل اللہ کی صحبت کی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور جو شکم شہری میں، بسیار گفتاری میں، بہت زیادہ آرام میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے حقوق اور فرائض کا خیال نہیں کرتے، وہاں نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کا بھی نفس ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرا بھی نفس اللہ نے بنایا، مگر وہ میرے ہاتھ پر اسلام لا چکا ہے، وہ سلامتی کی حدوں میں آ گیا ہے، میرے نفس کو، میرا نفس نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ مگر دیگر لوگوں کے معاملہ کیا ہے، امت محمدیہ کا معاملہ کیا ہے، اور دیگر اقوام کا، انبیاء کی امتوں کا معاملہ کیا ہے کہ نفس وہاں شکار کرتا ہے، نفس وہاں فرماتے ہیں کشتن ایکار، یہ نفس کو قابو کرنا عقل ہوش کے بس کی بات نہیں ہے، تمام عقل شعور ہے، کاروباری معاملات بہت اسٹرانگ ہیں، بڑی گرپ ہے معاملات پر، خوب زبردست جائیدادیں بھی ہیں، مال و متاع بھی ہے، زندگی کا سارا سکون بھی ہے، مگر نفس حاوی ہے، نفس حاوی ہے۔ جبکہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو مارتے نہیں ہیں، نفس کو مارتے نہیں ہیں، تربیت دیتے ہیں، اور نفس کو تربیت دینے میں سب سے بڑا جو کام ہے دوستوں، وہ ہے نفس کو بھوکا رکھنا۔ نفس طاقت کہاں سے پکڑتا ہے؟ خوب غذا کھانے سے، خواہشات کو پورا کرنے سے، اپنی مرضی چلانے سے نفس طاقت حاصل کرتا ہے۔ اب اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، جب اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں تو نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک چلہ کشی کر کے، جب پہلے بھی بات آئی ہے، یقینی طور پر بات آتی ہے تو آتی ریپیٹ ہوتی ہے، اس کا معاملہ اس طرح سمجھے کہ ہم بعض نعت خوانی کی محفلوں میں بعض جو کلام سنتے ہیں کہہ کر کہ بھائی وہ کلام سنائیں، اس کلام میں ہمیں بہت سرور آتا ہے، ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، گیلی بھی ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے گفتگو بار بار دہرائی بھی جاتی ہے تاکہ اس میں مزید پختگی پیدا ہو۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو نفس ہے وہ میرے ہاتھ پر ایمان آ چکا ہے۔ کیوں سوال کریں کیوں؟ اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں،
آپ کو ضرورت نہیں تھی، متا قیام قیامت تک کے لیے مثال بنا دی کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے، غذا کم لیں گے تو روحانیت بڑھے گی اور نفسانیت کم ہوگی۔ فارمولہ اپلائی کر دیا، باقاعدہ بتا دیا۔ اسی لیے اللہ کے معاملہ بھی یہی ہے کہ پیر اور جمعرات کے روزے کا معمول رکھا جاتا ہے۔ نفس کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اور نفس کی خواہشات جب پوری کی جاتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پھر شیر کا شکار خرگوش کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور خرگوش یا کس کو کہا؟ عقل کو خرگوش کا۔ عقل و ہوش سے یہ نہیں ہوگا، پھر کیسے ہوگا؟ دوزخ این نفس دوزخ اس دهات که بدریا هانگ دو کم مخار، کہ نفس کی مثال مانو اللہ غنی انتہا کی بات ہے۔ فرماتے ہیں نفس کی مثال دوزخ کی طرح سے۔ روح لطیف ہے، جنت سے مشابہ ہے۔ روح لطیف ہے، جنت سے مشابہ ہے۔ نفس جو ہے خواہشات کا پابند ہے تو دوزخ سے مشابہ ہے۔ کہتے تمہارا یہ نفس جو ہے دراصل دوزخ کی صفت رکھتا ہے، اور جو جس کی صفت رکھتا ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز ببا، جو جس سے رجحان رکھتا ہے اسی کے ساتھ اڑتا ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے اور باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ تمہارا نفس جو ہے جہنمی فکر کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ اس کا جو اینڈ ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ اور جو اس کو تربیت دے کر سدھار کر خواہشات نفسانی کو، بہت اچھا پہننے کا شوق ہے نہیں پہنتا، بہت اچھا کھانے کا شوق ہے نہیں کھا رہے۔ بھائی بستامی نے طویل عرصے تک ریاضت و مجاہدہ کیا، اور جب چلاگاہ سے نکلے، اپنی چلاگاہ سے نکلے تو اپنے نفس کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کا نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں تو ہیں، ڈھیلے تو ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا تو اونٹ کے پاس بھی ہے، بھینس کے پاس بھی ہے، بیل کے پاس بھی ہے، بکرے کے پاس بھی ہے، تمام جانوروں کے پاس آنکھ کا ڈھیلا ہے، مگر جو بصارت تو ہے ان کے پاس، دیکھتے ہیں تو جب بھی چارہ کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب بھی رات سے دیکھ کے پار کرتے ہیں، ان کے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کیا ہے کہ ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والا بصیرت افروز کہلاتا ہے، جو شروع میں اینڈ کو دیکھ لے۔ کیا اپنی خلیفت اللہ معاذ اللہ معروف فرماتے ہیں یہ چاند اور سورج کو بیل بھی دیکھتا ہے، تم بھی دیکھتے ہو۔ رات کو اگر بیل سر اٹھا کے دیکھے تو چاند کو دیکھ لے گا، سورج کو بھی دیکھ لے گا سارا دن، تو بیل بھی دیکھ رہا ہے اور تم بھی دیکھ رہے ہو۔ تمہاری فضیلت وکرمنا بنی آدمہ، ہم نے آدم کو جو فضیلت دی ہے وہ کہاں ہے، وہ دکھاؤ۔ آدم کو اللہ نے وکرمنا بنی آدمہ، آدم کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تو فضیلت کہاں ہے وہ تو دکھاؤ۔ مطلب بیل بھی دیکھ رہا ہے، اونٹ بھی دیکھ رہا ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو، پھر کمال کہاں پر ہے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چلا کر کے بصیرت تو تھی، بصارت تو تھی، بصیرت کو بڑھایا۔ اللہ غنی۔ یہ جو ریاضتیں مجاہدے ہیں نا دوستوں، یہ تحفظ کی چھتریاں ہیں دراصل۔ یہ محنت، یہ مشقت، یہ وقت کی پابندی، اپنے آپ کو سر جھکا کے جاری کرنا، یہ ایکچولی نفس کو باندھنے کی تدبیروں میں تدبیر ہے۔ تو بھائی بستامی رحمۃ اللہ جب چلاگاہ سے نکلے تو دیکھا کہ نفس کی طرف دیکھا تو بہت کمزور ہو رہا تھا۔ اتنا ہی رہ گیا ہوگا جتنا ہمارے بچے رقص میں چرخ میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کے گھومنے کی کیفیت کو فارسی میں، یہ جو گھومتے ہیں یہ آسمان کا گھومنا کہلاتا ہے، اور ان کا نفس ان کے تابع ہوتا ہے، ذرا سی اس جگہ ناف کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھا تو بہت کمزور ہو رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد دیکھا جب پبلک میں گئے، چلاگاہ سے نکل کے ملنا ملانا ہوا، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی تعظیم دے رہا ہے، تو کچھ دن کے بعد دیکھا تو بڑا نس موٹا تگڑا ہو گیا۔ اب دیکھنے والا دیکھے گا، اسی میں روح ہے اور نفس ہے نا، دیکھتے ہیں معلوم مطلب کہ شروع ہی میں کہتے ہیں کہ نفس روح کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ مجاہدے اور ریاضتوں کے بعد ہی نظر آئے گی کہ کس کی روح کتنی طاقتور ہے اور کوئی اندر سے کتنا مشکل میں ہے۔ دیکھا تو بڑا موٹا ہو رہا تھا، پوچھا اس سے، کلام بھی کرتے ہیں اہل اللہ، نفس سے کلام کرتے ہیں، روح سے کلام کرتے ہیں۔ ہم اپ گریڈنگ کی منزل پر ہیں دراصل،
پچھلی محدودیت کو چھوڑ کر ہم اگلی منزلوں پہ مضبوطی کے دائرے میں داخل ہونے کی پوزیشن میں ہیں. پوچھا کہ تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ چلے جب لوگ آپ کے ہاتھ چند پیر چومتے ہیں نا، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، تو آپ کے نا خوشی کی لہر اٹھتی ہے. وہاں سے مجھے سوہان حلوہ ملتا رہتا ہے، وہ کھاتا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا. کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض وہ باتیں جو صحیح بھی ہیں، کوئی خبات نہیں ہے، ہاتھ کوئی چوم رہا ہے، کوئی دستبوسی ختم بوسی کرے، کوئی خبات نہیں ہے، مگر اس سے نفس موٹا ہوتا ہے. تو اللہ کوشش کرتے ہیں کہ دستبوسی اور قدم بستامی نے فرمایا کہ آج سے دستبوسی اور قدم بوسی بند، کیونکہ اس سے میرا نفس طاقتور ہو رہا ہے. جب نفس طاقتور ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی منمانیاں کرے گا، وہ اپنے راستے پر لے کر جائے گا، کہیں غرور کی شکل میں، کہیں تکبر کی شکل میں، کہیں کینے کی شکل میں، کہیں حسد کی شکل میں، کہیں ذمہ داریوں سے بھاگنے کی شکل میں. نفس کی یہ ساری چالیں ہیں. وہ فرماتے ہیں دوزخ این نفس دوزخ از دور، یہ دوزخ ہے، نفس دوزخ ہے، دوزخ کا ہم پلہ ہے، اور یہ ازدہا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جتنے دیگر بت ہیں نا، ان کی مثال بتوں کی مثال سانپ کے چھوٹے چھوٹے سوپلوں کی شکل میں، سانپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی مثال یہ بت ہیں. ان سب میں جو بڑا بت ہے وہ نفس امارہ ہے. ان سب سے جو بڑا بت ہے وہ ازدہا ہے. معلوم فرماتے ہیں یہ سارے بت جتنے بھی دنیا میں بت لوگوں نے بنائے پہلے ان کی پرستش کی، فرماتے ہیں وہ جو ہے چھوٹے ہیں، اصل جو ہے وہ نفس امارہ ہے جو بڑا بت ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جہنم کو پتھروں اور کافروں سے بھر دیا جائے گا، سنگھا وہ کافروں نے سنگ دل، پتھر اور سخت دل. سخت دلی بہت خطرناک چیز کا نام ہے. سخت دلی بہت ہی خطرناک کیفیت کا نام ہے جو کفر کی حدوں میں لے جاتی ہے. جو نرم دل ہوتے ہیں، اسے فرماتے ہیں نا کہ اللہ چو خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے دوستی کرے، مجھ سے یاری کرے، چو خدا خواہد کے ماں یاری کنات میل مارا جانب زاری کنت، میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف. زاری کرنے والا ہمیشہ سے الگ ہے. اور سخت دل جو ہے فرماتے ہیں سنگھا وہ کافرون سنگ دل، اندرو خارو خجل، ہم نگر در. کافروں سے اور پتھروں سے جہنم کو بھرا جائے گا. اتنے پتھر ہیں، جہنم کی آگ اتنی تپش والی ہوگی. وہاں فرماتے ہیں کہ اس میں کافروں کو اور پتھروں سے اس کو بھرا جائے گا، مگر اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرے گا. فرماتے ہیں کہ سنگ ہو کافروں نے سنگ دل، اندرو خارو خجل، ہم نہ گردد ساکن از چندی غذا، تاز حق آید مرورا ان ندا، سیر گشتی سیر گوید نے ہنور، این تاتش این تابش این زور. جب محشر میں تمام کافروں کو، اب تمام کافروں کا پرسنٹیج نکالیں تو اس وقت دنیا کا حال کیا ہے؟ اس وقت دنیا کہاں چل رہی ہے؟ کن حدوں میں ہے دنیا؟ غور کریں نا کہ کتنے پرسنٹ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو کفران نعمت، اللہ کے انعامات کی ناشکری کر رہے ہیں. کتنے ہیں جو اللہ کے احسانات کو مان رہے ہیں. اکثریت جو ہے وہ کفر کی ہے، اکثریت سنگ دل لوگوں کی ہے، جن کی مثال پتھروں کی سی ہے. جہنم کو پتھروں سے اور سنگ دل کافروں سے بھرا جائے گا، ڈالا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ مگر اس کا ابھی سیر ہی نہیں ہوگی. وہ مزید کا حل من مزید، یہاں قرآن کا ایک جملہ آ گیا کہ وہ اتنی سخت تپش، اتنی سخت وہاں کی گرمی، اتنی سخت اس کی غذا، پتھروں کو اور انسانوں کو کھانے کی جہنم کی خواہش. فرماتے ہیں
आलमेरा लोकमा करदा दर खशीद के पूरी दुनिया को वो अपनी तरफ जहन्नम खींच लेगी। पूरी दुनिया आलम कहते हैं पूरे आलम, हम उसी तरफ जा रहे हैं ना। कौन कौन से ऐसे खवानीन अल्लाह के जो इस दौर में तोड़े नहीं जा रहे, कौन कौन से खवानीन, और करें कौन कौन से खवानीन, किसी कानून की पासदारी नहीं की जा रही। अल्लाह के अहकामात, अंबिया के पैगाम की किसकी पासदारी हो रही है? किसी की भी। इसलिए फरमाते हैं आलमेरा लोकमा करदा दार कशीद के खींच कर पूरी दुनिया को उसने अपना लोकमा बना लिया। किसने? जहन्नम ने। मैदाश नौरा जनो हाल मिन मजीद, खुदा कुरान की आयत है, हल मिन मजीद, मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी चाहिए। ये हाल किसका है? जहन्नम का। जहन्नम किसको वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? जहन्नम की जो तपिश है वो नफ्स की तपिश है, नफ्स के मामलात हैं। और जब नफ्स के मामलात होते हैं तो उसकी मिसाल मौलाना जहन्नम से दे रहे हैं कि जितना भी उसे मिले उसकी सैरी नहीं होती है। हल मिन मजीद के नारे जहन्नम लगाती है। और कौन ग़िज़ा बनेंगे जहन्नम की? जो संग दिल होंगे, जिनके दिलों में नरमी नहीं होगी, जिनकी आंखों में नमी नहीं होगी, जो अल्लाह से दूर होंगे, वो ख्वाहिशात नफसानी के पैरोकार होंगे, वो अपने नफ्स की ख्वाहिश के ताबे होंगे, बहुत छोटे दायरे में होंगे, जिन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं होगा कि अल्लाह की पहचान का जो हो कहलाएगा, तो फिर अल्लाह ने कहा है वो अपने से खरीद करेगा। अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम बनाई जो पूरी दुनिया को एक लुक़्मे में खा जाएगा और फिर मजीद तकाज़ा करेगी। ये मजीद तकाज़ा जब होगा तो फिर फरमाते हक कदम बरवे नहद अज लौमका उनके उसाकिन शिवत अज सोन फेंका। जब इतने ज्यादा उसकी ख्वाहिश बढ़ जाएगी तो अल्लाह तजसीम से पाक है। ये जो हमारे हाथ पैर हैं, हमारी पेशानी है, हमारे सुनने की समात है, बसारत है, जितनी हम लोग, क्योंकि हम जो है ना, हम हादिस कहलाता है तसव्वुफ की जबान में। जो बनता है वो हादिस होता है और जो बनाता है वो खालिक और कदीम होता है। ये टर्म है, ये टर्म्स हैं, बहुत तसव्वुफ के टर्म है कि जो हादिस है वो पैदा हुआ है, वो माँ बाप की मिलाद के बाद आलम वजूद में आया, वो हादिस है। और बनाने वाला कौन है? अल्लाह है जो बनाने वाला है, वो कदीम कहलाता है। अल्लाह कदीम है, बाकी जो कुछ भी है वो हादिस है। तो अल्लाह तक़सीम से भी नियाज है। हाँ, मगर समझाने के लिए मिसाल देते हैं, मासलन ये मिसाल देते हैं कि अल्लाह को सदका बहुत पसंद है और अल्लाह सदका अपने हाथों से लेता है। अब उसकी सदके की इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए ये बयान करते हैं कि सदका अल्लाह को इतना पसंद है कि वो हाथों से लेता है। गो कि अल्लाह के हाथ नहीं है, मगर सदके की इम्पोर्टेंस को उजागर कर। इसे कहते हैं मशवरा जरूर किया, शावरहुम, मशवरा किया करो। अल्लाह के नबी का हदीस है, शावरहुम, मशवरा कर लिया करो। अब मशवरा करने कोई ना मिले तो दीवार से मशवरा कर लो। तो दीवार से मशवरा करेंगे तो दीवार जवाब नहीं देगी, मगर मशवरे की अहमियत उजागर होगी। यहाँ इसी तरह से कि जब हल मिन मजीद के नारे जहन्नम से आती है, आवाजें आती हैं, तो खुदा ला मकान से, मकान हमारे आपके लिए है, हम इस मकान के मकीन है, इस मकान में रहते हैं। अल्लाह ला मकान है, अल्लाह ला मकान है, उसका कोई मकान नहीं है। सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए, एक रुख दिखाने के लिए काबे को बैतुल्लाह कहते हैं। पूरे ये सेंट्रलाइज कर लें इसको, काबा यहाँ है, पूरी दुनिया से उस तरफ रुख होता है, मुसलमान सजदा उस तरफ करते हैं। तो सिर्फ सेंट्रलाइज करने के लिए उसको काबतुल्लाह करार दिया गया, वरना उस घर में अल्लाह कभी रहा नहीं। उस घर में अल्लाह उस घर में एक दिन नहीं रहा। बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सफर हज में थे, 70 हज किए हैं बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, 70 हज के पाप यादा उस दौर के हज, गर्मी, तपिश, न पानी न आसानी, उस दौर में 70 हज किए, पाप यादा हज किए, पैदल मुसलसल। हुआ ये था वाकया कि कुरान की तिलावत कर रहे थे, उसमें आया है, मजमून ये है कि वालिदैन की इज्जत करो, अल्लाह की ताबेदारी करो और वालिदैन की इज्जत करो। तो ये जब पहुंचे वहां वालिद बुस्तामी सबक पर, तो पूछा मास्टर साहब से, हजरत ये क्या लिखा हुआ है? फरमाया कि अल्लाह की ताबेदारी करो, बंदगी करो, माँ बाप की इज्जत करो। कहने लगे मुझे आप थोड़ा टाइम दे, मैं घर से होके आता हूँ। घर गए, अम्मा से कहा अम्मा या तो तू अपने लिए रख ले मुझे,
یا اللہ کے حوالے کر دے. میں دونوں کام کر نہیں سکوں گا, یہ دونوں کام ایک ساتھ میں نہیں کر سکوں گا. تو ماں بھی کیسی ماں, اللہ غنی انتہا کی بات ہے, جا بیٹا میں تجھے اللہ کے راستے کے لیے وقف کرتی ہوں, اللہ کے لیے وقف. والد گھر سے نکل پڑے. اب پوری زندگی گھومتے گھومتے ریاستیں, مجاہدے, سخت پاپ یادہ, 70 حج. اور جب جس علاقے میں جاتے, آنکھیں تو ریاضت سے کھل گئی تھی نا, نفس کو دیکھ لیا تھا تو کھل گئی تھی آنکھیں. جس علاقے میں جاتے وہاں کے باطنی حاکم سے رجوع کرتے. بھئی یہ کراچی میں کون حاکم ہے آج کل؟ ڈی سی صاحب تو ہیں حاکم. دوسرے حاکم کون ہیں؟ جو اللہ کے نظام کو چلاتا ہے, عالم تکوین کا نظام چلانے والے اہل باطن کہلاتے ہیں. اور جب عرفہ سفر میں نکلتے ہیں, ایک موقع پہ میاں صاحب قبلہ, میں مدینہ منورہ سے واپس آ رہا تھا عمرہ کر کے, میاں نے فرمایا کہ میں آپ کو مردان رجال الغیب مدینہ کے حوالے کر رہا ہوں. میاں نے مجھے ٹپ دیا, صرف ایک سرا دیا کہ میں آپ کو واپسی کے سفر میں مدینے کے مردان غیب کے حوالے کرتا ہوں, وہ آپ کو کراچی پہنچائیں گے. ہاں, یہاں سے راستہ کھل رہا ہے نا سمجھنے کا, مردان غیب رجال الغیب کو سمجھنے کا, جو ہر جگہ دعا کی جاتی ہے. تو جب وہاں پہنچے اس علاقے میں باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ, تو دیکھا کہ اس علاقے کا حاکم کون ہے. پہنچ گئے ان کے پاس, پہنچ کر بیٹھے, بات چیت کی, حضرت السلام علیکم, تعظیم کی, بہت دستبوسی قدم بوسی کی. جب تک تم جھکو گے نہیں تقرب حاصل نہیں ہوگا. یہ دستبوسیاں اور قدم بوسیاں تقرب, قربت حاصل کرنے کا جواز ہے. جو جھکتے ہیں وہی قریب ہوتے ہیں. سجدو وقت طرف قرآن میں آیا, سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. جو جھکتا ہے وہ قریب ہوتا ہے, جو اکڑ رہتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا. علاقے پہنچے, جا کے دستبوسی قدم بوسی کی. تو پوچھا بزرگ نے, بہت ضعیف تھے, بہت بال بھی, یہ بڑے بڑے کے بال بھی سفید ہو کے لٹک گئے تھے, بہت کمزور تھے. جو حاکم تھے, اللہ عنہ, جو حاکم ہیں اور ظاہر میں ایسے ہیں, باطن میں تو روشن ہیں. تو پوچھا باجد کہاں کا سفر ہے؟ کہ سرکار حج پہ جا رہا ہوں. کہ کیا لے کے جا رہے ہو سامان وغیرہ ساتھ؟ کہنے کہ یہ اتنے اشرفیاں ہیں اور اتنا کھانا بھی ساتھ ہے اور فلاں بھی ساتھ ہے, کپڑے ہیں, یہ کہ سارے ہم یہاں پہ رکھ دو ایک طرف سائڈ پہ, اور ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ. مثنوی شریف میں ہوں میں, کوئی اور حوالہ نہیں ہے, مثنوی شریف کا حوالہ ہے یہ. کہ ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ. حیران ہو گئے, اتنی پڑھائی کرنے والا بندہ جس کی آنکھیں روشن ہو گئی وہ بھی حیران ہو رہا ہے. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا, اور اس دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. اس گھر جس کی زیارت کے ساتھ سامان لے کے جا رہے ہو, پیسہ خرچ کر رہے ہو, اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا, اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا. تو عرفہ کی زیارت جو ہے, جب ہی کہنے والے کہتے ہیں کس مقام و مرتبے کی بات ہے. وہی باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہیں, آج باجی یاد آ رہا ہے, حوالے یاد آ رہے ہیں, سفر میں ہے. تو صحرا میں کہیں کہیں کا کنواں ہے اور پانی بھی کم ہے, حاجی سارے جمع ہیں, اور ڈول ڈال کے نکالتے ہیں تو بہت دیر میں پانی آتا ہے, تھوڑا پانی آتا ہے تو بانٹ لیتے ہیں. تو وہیں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی صحرا کی گرمی میں, تپش میں. تو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کتے کو پانی پلا دے. اب کہاں, اتنی دیر کے بعد ڈول میں تھوڑا پانی آتا تھا, وہ سب بڑھ جاتا تھا, تو کسی نے سنا ہی نہیں. کہنے لگے بایزید کا ایک حج لے لے, کتے کو پانی پلا دے. سخت ترین دور کا حج, کسی نے سنا ایک حج نہیں چاہیے بھائی, 2 حج, 3 حج, 4 حج, 7 حج کا اعلان کیا بھائی نے, میرے 7 حج کا ثواب لے لے, میں دے رہا ہوں, اس کتے کو پانی پلا دو. تو پھر ایک حاجی نے کہا اچھا ٹھیک ہے پلاتے ہیں. نکالا, برتن رکھ کے پانی ڈالا. بعض دن میں خیال آیا, باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ 7 حج کا پانی ہے. تو کتا جو پانی کے پاس جا رہا تھا واپس پلٹ کے جگہ پہ آگے بیٹھ گیا. کتا جو پانی کی طرف بڑھ رہا تھا پیاس کی وجہ سے, جب باجی کے دل میں خیال ہی آیا اصحاب کہف کی نسل کا کتا ہوگا جو اندر تک پڑتا ہوگا. باجی کے دل میں خیال آیا کہ 7 حج کے بدلے یہ پانی ملا, کتنا قیمتی ہے. تو کتا واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. اسی وقت باجی کو خیال آیا کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے,
اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کتا بھی تیرا، یہ پانی بھی تیرا، یہ باعزیز بھی تیرا، اس کے حج بھی، سب کچھ تو تیرا ہی ہے۔ جب اس نے توبہ اللہ واحد الاسلامی رحمۃ اللہ نے استغفار کیا تو کتا اٹھ کر گیا، جا کے اس نے پانی پی لیا۔ تو یہ جو نفاستیں اور لطافتیں اور یہ تربیتیں، یہ مجاہدے جو تھے مفقود کہتے ہیں، مفقود ہو گئے، غائب ہو گئے بالکل۔ سفر میں ہے باعث الاسلامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت خوبصورت بلخ کا جوان، بہت ہی خوبصورت جوان ساتھ سفر میں ہے، جسے مولانا فرماتے ہیں سفر حج میں اگر کوئی حبشی غلام ہے اور تمہارا ہم مزاج ہے تو سفر اچھا ہے، اور اگر رومی گورا چٹا ہے اور قدم قدم پہ اختلاف کر رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بچا ہی کے رکھے۔ جو ہم خیال ہم مزاج نہیں ہیں ان کے ساتھ سفر بہت مشکل ہے، چاہے وہ زندگی کا سفر ہو چاہے وہ حج کا سفر ہو، اگر ہم مزاج نہیں ہے تو زندگی بہت تلخ ہے، زندگی بہت، یہ تلخیاں جو گھروں میں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہی تو ہے بہت دوری، مرکز سے دوری، مرکز گریزی، صبر کی کمی۔ من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کو چیک کرنا ہے کسی کا تو صابر کتنا بڑا ہے۔ گھروں میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں، روٹی دیر سے پکا دی، سالن کچا رہ گیا، ابھی حضرت جی جمعے کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو یہ غصہ مچا رہا، اگر وہ نماز پوری ہوتی تو پھر یہ نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ تربیت کی کمی سے وہ بے صبری ہے۔ صبر کب پیدا ہوگا؟ جب تربیت ہوگی، جب تربیت ہوگی پہلا جوہر جو کھلے گا تمہارے وجود کا وہ صبر ہوگا، پہلا جوہر کھلے گا۔ بے شمار جواہرات تمہارے وجودوں میں بھرے ہوئے ہیں، بے شمار ہیرے جواہرات ہمارے وجودوں میں ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ جو درگزر ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو شفقت ہے، یہ ذاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ جوہر ہے، جوہر، اور اللہ کی توفیق سے جوہر کھلتے ہیں، ورنہ یہ بند کے بند واپس مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں۔ خیر، سفر ریاض میں ایک بہت نوجوان خوبصورت بلخی نوجوان تھا، تو راتوں کو بیٹھتے ہیں نخلستانوں میں، سرائے میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، تو پوچھا کہ سوال کیا احسان کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سوال باتیں کرتے ہیں، اچھا احسان کیا چیز ہے، احسان کو ڈیفائن کریں، احسان کیا چیز ہے؟ تو کہ جو مل جائے تو کھا لو اور نہ ملے تو خاموش ہو جاؤ، یہ احسان ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ باعث بستامی اپنے پورے زندگی کے تجربے کے بعد یہاں پہنچے کہ مل جائے تو کھا لو اور نہ ملے تو صبر کر لو۔ اس نوجوان لڑکے سے بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ، تو اس نے کہا کہ یہ مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو خاموش ہو جاؤ، یہ تو ہمارے بلخ میں کتے کرتے ہیں کہ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو دم کو پیروں مجھے دبا کے سو گیا رات بھر۔ یہ تو ہمارے یہاں کتے ایسا کرتے ہیں۔ بعض اسلامی حیران ہو گئے، دیکھیں حیرت پر حیرت ہے، کوئی بات آپ کے علم میں پہلی بار آ رہی ہے وہ حیرت ہے، اور جب جو کچھ جانتے ہیں اس کے اوپر کی بات کوئی آ رہی ہے پھر بھی حیرت ہے۔ حیرت کے درجے ہیں کہ اب تک ہم لوگ کہتے ہیں، اکثر ہوتا ہے گفتگو بات ہوتی ہے کہ بات تم نے زندگی میں سنی پہلی بار ہے، تو اس کو حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ پوری زندگی وہ بات انہوں نے سنی نہیں، اب جب پہلی بار سنی تو ان کو پہلا رویہ دیکھا، پہلے کسی کا درگزر دیکھا، پہلے کسی کی چاہت دیکھی، پہلے کسی کا سینے سے لگا کے پیشانی کو چومنا دیکھا، کہ پہلی بار دیکھا پہلے کسی نے چوما ہی نہیں تھا، کسی نے محبت ہی نہیں دی تھی، تلخیوں میں زندگی گزر رہی تھی، اچانک اللہ نے کسی کو بھیج دیا۔ یہ نکتہ چھپا ہوا، جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے کسی کے پاس نا تو اس کی چاہتیں بھی شامل ہوتی ہیں، جب ہی بھیجتا ہے وہ، جب ہی بھیجتا ہے وہ تڑپ کی وجہ سے بھیجتا ہے۔ پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس بڑھاؤ، پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس کو بڑھاؤ۔ کون سی پیاس کو؟ حب اللہ کی پیاس کو بڑھاؤ، اللہ سے محبت کی پیاس کو بڑھاؤ، پانی خود ہی ڈھونڈتا ڈھونڈتا تمہیں آ جائے گا۔ درخت اور پہاڑ کہیں نہیں جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں سارے، درخت ہمارے سارے کھڑے ہیں، اللہ ان کو بادلوں کو ان کے بعد بھیجتا ہے، جاؤ جا کر اس کی پیاس کو بجاؤ، ان پہ برسو۔ تو تم اپنی تڑپ کو بڑھاؤ، اپنی پیاس کو بڑھاؤ، اپنے اخلاق کو بڑھاؤ، اپنے عمل کو بڑھاؤ، خدا غیب سے سبب پیدا کرے گا۔ احسان کیا ہے؟ کہنے لگے احسان یہ ہے کہ مل جائے تو کھا لو اور نہ ملے تو خاموش ہو جاؤ۔ اس نوجوان نے، بلکہ نوجوان نے فرمایا، کہا اس نے کہ یہ تو ہمارے یہاں بلخ میں ایسا کتے کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر تم بتاؤ کہ احسان کیا ہے؟
تم بتاؤ پھر احسان کیا ہے، تمہاری ڈیفینیشن کیا ہے احسان کے بارے میں نے تو بتا دی اپنی پوری زندگی کی، تمہاری کیا ہے؟ تو جان کے مل جائے تو بانٹ دو سارا، ایک ہی جمپ ایک ہی جست میں کر دیا قصہ تمام والی بات کہ مل جائے تو سارا تقسیم کر دو، اور نہ ملے تو پھر شکرانہ ادا کر کے احسان یہ ہے۔ تو یہ درجے دوستوں اللہ نے متعین کیے ہیں، اپنی توفیقات میں اضافے کی دعا اور کاوشیں اور کوششیں اس میں ندرت پیدا کرتی ہے، اس میں لطافت پیدا کرتی ہے، اس میں قدر و منزلت بڑھاتی ہے۔ حق قدم بروے نہت از لامکاں ان کے اس سوکن شود از کن فکاں، ہوا پھر یہ کہ جب حل من مزید جہنم اور نفس جو ہے اگر قابو میں آئیں گے دوستوں تو وہ اللہ کے ذکر سے آئیں گے، اللہ کی چاہت سے آئیں گے۔ ہماری عقل خرگوش لے جا کے شیر کو کنویں میں گرا دیا، مگر یہاں معاملہ الگ ہے۔ نفس جو ایک محیب ازدہا ہے، مادرے بت ہو بتے نفس شمال، بتوں کی جو ماں ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ مادرے بت ہو بتے نفس شمال، ان بتہا، یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے ہیں، اور نفس کیا ہے؟ ازدہاس ہے، ازدہے کی مانند ہے۔ تو اس پہ ہوا کیا کہ جب اس نے حد سے زیادہ تقاضا کیا، اللہ کو اپنی مخلوق پر کیا آ گیا؟ اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم آ گیا۔ گو کہ غذا ہی اس کی دیکھیں بالکل کلیئر کرتے جائیں بات کو، غذا ہی کافر اور پتھر ہے۔ خدا کی شان رحمی یہ ہے کہ خدا کو کافروں اور پتھروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، کیونکہ خلاق خالق کے کل ہے نا، وہ کیا ہے؟ خالق کل ہے۔ چونکہ جز دوزخ ان نفس ما تب کل دولت ہمیشہ جز رہا، کیونکہ جہنم جیسی باتیں نفس کے اندر ہیں تو اس کی مشابہت جہنم کی طرح سے ہے، اور جہنم میں جو بھڑکاؤ ہے وہ نفس میں بھی وہی بھڑکاؤ ہے، اور چیزیں اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہیں، چیزیں ہمیشہ اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہیں۔ اگر پازیٹیوٹی ہے تو اس کا معاملہ پازیٹیوٹی کی طرف ہوگا، اور نیگیٹیوٹی اگر ہے، منفی رجحانات ہیں تو اس کا انجام منفی انداز میں ہوگا۔ چونکہ جزو دو زخص این نفس مو تھبق الدورت ہمیشہ جز رہا، ہر طبیعت اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، ہر طبیعت اصل کی پازیٹیوٹی ہے، روح کو طاقت دی گئی ہے، روحانی معاملات سے تعلق رکھا گیا ہے، روحانی شخصیات کے قریب رہنے کی صحبت رہی ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بے ترست سالہ طاعت بیریا کہ چند لمحات اہل اللہ کے ساتھ گزارنے کے نتیجے میں پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلا کام یہ ہوگا کہ نفس کی پہچان پیدا ہو جائے گی، نفس کی پہچان پیدا ہوگی، اور یہ جبھی حاصل ہوگا کہ ہر جز اپنے کل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر رجحانات نیگیٹیوٹی کی طرف ہیں، سطحیت کی طرف ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ اس طرح سے ہوگا۔ راست چو چو تیر وارا از کمان کس کمان ہر روز بنجت بے گمان، کہ اس کے لیے چونکہ واگشتم ز پیکار برو روی آوردم پیکار درو، کہ باہر کی جنگیں جو ہیں آسان ہیں، نفس کے ساتھ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ معاملہ بہت سخت ہے۔ خد رجانا من جہاد الازغریم، خد رجانا من جہاد اصغریم، با نبی اندر جہاد اکبریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ معروم نے اس کو ایز شیر کی شکل میں لے لیا۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہ آیات قرآنی 538 آیات قرآنی اور 735 745 احادیث مبارکہ مصنوی شریف کا حصہ ہیں۔ قرآن کی آیت ایسی کیسی، مولانا پر آمد کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ایسی آمد ہوتی تھی۔ آمد کب ہوگی؟ کب آمد ہوگی؟ جی بولے سے جب آمد کب ہوگی؟ آمد جب ہوگی جب صفائی ہو جائے گی۔ سچے خواب کب کے زمانے میں آتے تھے؟ بشارتیں کس زمانے میں آتی تھی؟ جب لوگ صاف ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے،
اور ان کے والد گرامی کی دادا کی جو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ حسین قبطی بکری سے خوارزم شاہ کی چچا داد بھائی خرم شاہ کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، یہ اوپر سے آرڈر آیا، کیونکہ صاف تھی پلیٹ صاف تھی، ڈیوائس صاف تھی، تو منظرنامہ آ رہا تھا۔ اب کاہے کا آتا ہے اس زمانے میں؟ سوچیں نا، اب کاہے کے خواب آتے ہیں ہم لوگوں کو؟ جو ہمارے رجحانات ہیں اسی خواب آتے ہیں۔ پہلے صفائی ہو جاتی، سی ڈی کلین ہے، بالکل صاف ہے، ڈیوائس صاف ہے، تو صاف منظرنامہ آتا ہے۔ تو یہ اب اس زمانے میں کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز سے دوری۔ آیت قرآنی 538 آیت قرآنی 27 اشعار کے درمیان موجود ہے، اور 745 احادیث مبارکہ، جس کی مثال یہاں دے رہا ہوں۔ قد رجانا من جہاد الاصغرین با نبی اندر جہاد اکبرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دنیا کی جو جنگ ہے وہ چھوٹی اصغر ہے، چھوٹی ہے، اور با نبی اندر جہاد اکبرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑے مدینہ منورہ میں آنا، یہاں کی زندگی گزارنا، ازدواج کے ساتھ معاملات کرنا، دوستوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اور اپنی تربیت، بچوں کی تربیت کا معاملہ، امتیوں کی تربیت کا معاملہ کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ لا قد رجعنا من جہاد الاصغرین با نبی اندر جہاد اکبرین، کہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چھوٹا جہاد تھا جو ہم کر آئے ہیں، جس میں فوراً فیصلہ ہو رہا تھا، اب ہم بڑے جہاد، ہماری آپ کی زندگی کا یہ جو دور ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ دراصل یہ جہاد اکبر ہے، صبح سے لے کے شام تک کی۔ میں پیغام دیتا ہوں کہ پہلے پلان کریں ایک ہفتہ ہم فلاں معاملات سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہے اے اللہ فلاں معاملے میں سمپل سی بتا، جو ہمیں مرغوب ہے چیزیں، جن کو اپنے لیے ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگر ہمارے لیے اچھا ہے تو ہو جائے، اور اچھا نہیں ہے تیری نظر میں ہم سے دور ہو جائے۔ جان چھوٹ گئی۔ اے اللہ، دعا کا انداز یہ ہے، اللہ جو ہمارے لیے ہمیں مرغوب ہیں چیزیں اور وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، تو یہ کر کے انہیں ہم سے دور کر دے، اور جو ہمارے لیے بہتر ہے اس کو جاری کر دے۔ کیا اللہ کا اختیار ہے نا؟ اللہ کا پورا اختیار ہے نا، مکمل علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس سے دعا یہ کی جائے کہ ہمیں چاہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ کتنا اچھا ہے ہماری نظر کے مطابق، اور تیرے ہاں وہ صحیح نہیں ہے، انہیں ہم سے دور کر دے۔ یہ سمپل طریقہ ہے کہ خدا سے مدد طلب کیے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔ ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والے بہت سارے اضافی مسائل سے بچے رہتے ہیں، مگر یہ کب ہوگا دیکھنے کا سلسلہ؟ جب نظر پیدا ہوگی، اور جب نظر پیدا ہوگی تو مضامین تو ہے نا، ہم پڑھتے ہیں اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسی دکھا جیسی کہ وہ ہیں، جیسی کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ کیونکہ چیزوں کی حقیقت نہیں دیکھتے تو ہم الجھ جاتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں جو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ خود خواہم زہاک دریا شگاف تھا بے سوزن بر کنم ای کو خواب، کہ تمہارے اپنے معاملات سے یہ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے سامنے تمہارے شامل حال نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی مدد و نصرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہوئی تو عصا لکڑی کا ایک ڈنڈا جو تھا، اس ڈنڈے نے دریا میں راستہ بنا دیا۔ اب یہاں کتنی زبردست توجیہ ہے اور اس کی شرح ہے کہ تم اپنی معاملات سے نہیں کر سکو گے۔ اب ریفرنس کہاں دکھا رہے ہیں؟ ریفرنس دکھا رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، وہ عصے میں اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو وہ عصا آپ کے لیے کیا بن گیا؟ دریا میں راستہ بنانے والا بن گیا۔ جب آپ نے اللہ سے، ابھی سے شروع کرتے ہیں آج کے دن، ہر معاملے میں اللہ سے استعانت و مدد طلب کریں۔ اے اللہ میرے حق میں بہتر ہے، ہو جائے، اور صحیح نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے صحیح، وہ صحیح نہیں ہے، مجھ سے دور کر دیں، تو خدا بہت جلد اس کو آپ سے دور کر دے گا۔ اور جو نفع بخش ہے، نفع بخش سے مراد ہمارا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ نہیں، وہ راستہ جو اللہ کا فائدہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور ہمارے لیے بھی صحیح ہے۔ ورنہ ہم بہت سے ایسے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں جو آگے چل کے ہمارے لیے مشکل بن جاتے ہیں، اور اگر اللہ کو نظر دے دے اور اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی مثال حضرت یہ قرآن ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جب فرعون کے ظلم سے لے کر اپنی قوم کو نکلے تو دریا کے کنارے پہنچے، عصا اشارہ ہوا کہ عصا، اب یہ عصا تو ہے، عصا پانی میں مارو، دیکھو ہم کیسے راستہ بناتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ انبیاء کی حیات مبارکہ سے نتائج اخذ کر کے زندگی کا لائحہ طے کیا جائے، پھر ہی نفس قابو میں آئے گا، ورنہ دوڑائے گھومے گا، سفیدی آ جائے گی، اس کی پہچان نہیں ہوگی۔ جب اس کی پہچان اللہ کی مدد کے ذریعے، نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے ذریعے جب اس کی مدد آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، دریا سے بھی راستہ نکل جائے گا۔ سہل شیرے دا کے صفحہ بشکنت، شیر وہ ہے جو صفوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ شیر آ جائے کسی جگہ تو چاہے جب 40 50 100 200 افراد بھی ہوں گے تو بھاگ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں سہل شیرے دا کے صفحہ بشکنت، شیرانس آن کے خود را بشکنت، جبکہ حقیقی شیر وہ ہے جو اپنے نفس پر نظر رکھ کر اسے تربیت دیتا ہے۔ جنگل کا شیر جہاں آ جائے مخلوق سے ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں سہل شیرے دا کے صفحہ بشکنت، شیرانس آن کے خود را، پہلے توڑتے ہیں، جب یہ ٹوٹتا ہے نا دوست پھر اندر کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سالہ۔ ہم سوچتے ہیں ہم نہ ٹوٹیں، جبکہ ٹوٹنے ہی کے بعد نور ظاہر ہوگا۔ نفس کو کنٹرول کر لیں گے، اس راستے پہ چلیں گے تو پھر وہ روشنی جو ہے پھر وہ ظاہر ہوگی، جو امر ربی کی شکل میں ہماری وجودوں میں موجود ہے۔ سہل شیرے دا کے صفحہ بشکنت، شیرانز آنکھ خود را بشکنت، تو شود شیر خدا از اون او وارحد النفس وہ از فرعون او۔ جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے گی تم اللہ کو راضی کر لو۔ کیسے راضی کریں؟ سوال یہاں پر کیا یہ 5 وقتہ سے اللہ راضی ہوگا؟ 5 وقتہ ایک مثال ایسی ہے کہ نرسری میں ایڈمیشن ملا، ہم نرسری پڑھ کے اس کا سرٹیفکیٹ لے لیے گھوم رہے سارے، پھر کیا ہوا بتایا کہ وہ عبادت نہیں بلکہ وہ عادت بن گئی۔ میرے پاس لوگ آگے کہتے ہیں، ویسے تو گفتگو میں احتیاط کرتا ہوں، نہیں کرتا حوالے سے، آگے کہتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں پھر ان کے شکوے اور شکایتوں کا انبار ہوتا ہے، بیٹا تعاون نہیں کر رہا ہے، اور بہو نے ناک بدن کیا ہوا ہے، اور مولے دار جو ہے انہوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے لکیریں ڈال کے رہتی ہے، شکوے بے شمار۔ میرا زاویہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے جڑے ہوئے ہو تو کسی کی جرت ہے کہ نقصان پہنچا دیں، تو پھر ہماری یہ اسٹوریز تو کس کھانے میں ڈالیں گے ہم کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، تو کوئی پوچھ لے منہ پھٹ بندہ کہ اچھا وہ دکھائیں اشرفیہ کتنی آپ کے پاس ہیں، تو ہماری جیبیں تو خالی ہیں۔ ہاں آئیں گی اشرفیہ، آئیں گی، ابھی آئیں گی۔ منو سلوا آسمانوں سے ہم پر اترے گا، نہ وہ منو سلوا اترے گا، نہ کوئی معاہدہ ہمارے حصے میں آئے گا، جب تلک ہم اس کو راضی نہیں کر لیں گے۔ جب اس کو راضی کر لیں گے تو بھنا ہوا گوشت بھی عیسیٰ ابن مریم کی قوم پر آتا تھا، اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بٹیرے اور من بھی آتا تھا جو گوند نما شہد سے زیادہ میٹھا، جارڈن کے علاقے میں اور مصر کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی گرتا ہے آسمانوں سے۔ اگر ان قوموں نے ناشکری نہ کی ہوتی تو معروف فرماتے ابھی تک وہ آ رہا ہوتا۔ اسی طرح سے مائدہ، بنا ہوا گوشت اور روٹیاں، اور وہ کیونکہ قوموں نے ناشکری کی، قومیں نفس پرستی میں مشغول ہو گئیں۔ یہاں بات آ کے نفس پہ رکے گی کہ نفس، ان کے نفوس نے، ان کے نفسوں نے ان کو ککڑی اور کھیرا اور دال کی فرمائش کی، اور من و سلوا جو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا اس کو رد کیا۔ ورنہ اگر یہ رد نہ کرتے تو تا قیام قیامت تک کے لیے آسمان سے مائدہ بھی آ رہا ہوتا اور بنو سلوا بھی ہوتا۔ شان رحمت العالمینی کا یہ جلوہ ہے کہ اتنی زیادہ ہمارے اعمال کی خرابی کے باوجود بھی خدا ابھی تک بھی ہم پر مہربان ہے۔ خدا اگر گرفت کرنا چاہے تو ہمیں کون بچائے گا، اور خدا بچانا چاہے تو ہمیں کون نقصان پہنچائے گا؟ تو تعلق باللہ کی یہ کیفیت کو نمایاں کرنا اہل اللہ کا کام ہے، اہل خانقاہ کی ذمہ داری ہے کہ مخلوق خدا کو وہ سبق سکھاتے ہیں جو ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تا شبت شیر خدا از اون او وارحد از نفس از فرعون او، کہ فرعون و نفس سے اگر کوئی بچا سکتا ہے
مادر بتھا بتھے ناستے شموز، کہ بتوں کی جو ماں ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ کئی سال کی مشقت کے بعد، پابندیوں کے بعد، میں اہل مجلس سے یہ تقاضا ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں، حق ہے، اجازت ہو تو پھر حق ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، کہ ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی پلاننگ کریں۔ یہاں سے جاگے وہیں سے میرا دیکھیں 5واں عرس شریف آ جائے گا، اس بدھ کو 5واں عرس شریف معلوم کا اس مقام پر ہوگا، تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ سبھی کچھ تو نوازا جا رہا ہے، مسجد کے سارے انتظامات، سارے معاملات، بیان کا سلسلہ، ڈیفینیشن کا یہ انداز، سبھی کچھ تو ہو رہا ہے۔ تو ہم سے تقاضا کرنا حق ہے کہ ہم تقاضا کریں اپنے آپ سے بھی اور احباب سے بھی کہ we are going to change, we have to change ourselves۔ ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی پلاننگ کس حوالے سے؟ انبیاء کے انداز میں تعلق باللہ کی حیثیت کے حوالے سے، کہ ساری چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، کجی اور کمی اور ٹیڑھ پن سے خلاصی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہوگا کہ فرعون بھی آئے گا اور نفس کا فرعون بھی آئے گا تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، جو کی جا رہی ہے، تو مزید پختگی پیدا ہو جائے۔ خانخواہ کی تزئین و آرائش، خانخواہ کے معاملات، خانقاہ کے روز و شب اپنی جگہ، اپنی شخصیات کو بدلنے کے لیے ہم نے پازیٹیولی رول پلے کرنا ہے۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کاندھوں پر ہے۔ ان نوجوان چہروں کو وہ علم منتقل کیا جائے جو انہیں نفس کی پہچان بھی کرا دے اور ابلیس کی پہچان بھی کرا دے، تاکہ ان کی نہ صرف نجات زندگی، یہ زندگی اچھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ، کہ یہ بھی اچھی زندگی ہو اور آخرت کی زندگی کے معاملات بھی اچھے ہوں۔ اسی لیے اہل اللہ کے دامن کو ایسے تھامنا ہے، ایسے مضبوطی سے تھامنا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی سنگت مائیت میں یہ سفر آسانی سے طے ہو جائے، اور نفس اور شیطان پہچان لیں کہ یہ فلاں کیا۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تو ابلیس راستہ نہیں چھوڑ دیتا تھا، ابلیس راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ عمر کو پہچانتا تھا۔ کیوں پہچانتا تھا؟ آج روئی قرآن اشداء علی الکفار آیا قرآن میں عمر کے بارے میں، عمر کے بارے میں قرآن کا جو موضوع ہے وہ کافروں پہ انتہائی سخت ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، اور کافروں کا سردار کون ہے؟ ابلیس لعین ہے۔ ابلیس لعین کو معلوم ہے کہ راستے سے عمر آ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کی ضرورت ہے۔ غالباً اگلا موضوع ہی حضرت عمر خطاب پر ہے، اس کے بعد جو پہچانتے ہیں ان کی پہچان کرانی ہے، جو پہچانتے ہیں ان کی پہچان کرانی ہے کہ کیوں پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور تا قیامت تک کے لیے اللہ نے مخلوق خدا کے دلوں پر اس کا نقش بٹھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔